नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। हमारी ख़ास पेशकश राह नजात में आपका तहे दिल से खैर मक़दम है। मैं हूँ अतहर सईद, आपका मेज़बान आपके साथ। और नाज़रीन, आपके तमाम तर सवालात के जवाब देने के लिए आज भी हमारी खुशबख्ती है कि मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। मारूफ आलिम दीन, मुफ़क्किर और दानिश्वर मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब का हम दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हैं, खैर मक़दम करते हैं मौलाना साहब आपका। हज़रात, आज का हमारा जो मौज़ू है वो है वालिदैन के हुकूक़ और उनकी पामाली के नताइज। इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू मौलाना साहब से होगी। हज़रात, हम सब के कुछ हुकूक़ हुआ करते हैं, कुछ फ़राइज़ हुआ करते हैं। जो भी हक़दार है उस तक उसके हुकूक़ पहुँचने चाहिए। इस्लाम ने न सिर्फ ये कि हुकूक़ की पैरवी की है बल्कि उनकी पामाली को भी नज़रअंदाज नहीं किया है। कुछ इस ताल्लुक़ से हिदायत दी हैं ताकि एक बेहतर मुआशरे को तश्कील दी जा सके जिसमें सभी खुश हों, एक दूसरे के हुकूक़ का ख्याल रखें और हम सब अपने अपने फ़राइज़ को भी अपने जहन में रखें ताकि एक बहुत खूबसूरत और बहुत खुशगवार जो एक मुआशरा है वो तश्कील दिया जा सके। हज़रात, आपको याद होगा कि कल हमने बहुत अहम मौज़ू पर बात की थी, यानी इंसानी हुकूक़ की हमने बात की थी। उनकी पामाली के नताइज पर भी मौलाना साहब से हमने रहनुमाई ली। उस सिलसिले को बढ़ाते हुए आज भी हम अहम हुकूक़ की बात करेंगे, यानी वालिदैन के हुकूक़ की बात करेंगे और साथ ही हम बात करेंगे कि वालिदैन के हुकूक़ की पामाली के नताइज क्या हैं, समाजी तौर पर क्या नताइज हो सकते हैं या फिर शरई तौर पर क्या नताइज हो सकते हैं। इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू मौलाना साहब से होगी। आइए हज़रात, अपनी बात का आगाज़ मौलाना साहब से इस सवाल के साथ करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना ज़रूरी है कि वालिदैन के शरई हुकूक़ क्या है मौलाना साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, कुरान मजीद में 15वें पारे में सूरह इसरा में, जिसे सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है वक़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल। ये कई अल्फाज, कई 2-3 सतरों तक इसी चीज़ को बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि तेरे रब ने यह फ़ैसला कर दिया है। काला नहीं कहा, तेरे रब ने यह फरमाया है नहीं कहा, तेरे रब ने यह फैसला किया है। यानी उससे ज़्यादा ताकतवर लफ्ज़ है कह दिया के मुकाबले में। तेरे रब ने यह फैसला कर दिया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करोगे, वबिल वालिदैनि एहसाना, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करोगे। यानी अपनी इबादत के साथ साथ वालिदैन को जिक्र किया है। बेशक बेशक, इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि वालिदैन के हुकूक़ की कितनी अहमियत है। बेशक सही फरमाया, वालिदैन का हमें। और उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि इम्मा यब्लुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा, अगर तुम्हारे सामने वो दोनों या कोई सा एक उम्र रसीदगी को पहुंच जाएं, बूढ़े हो जाएं, तो तुम्हें उनके साथ क्या सलूक करना है। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन, किसी बात पर उनके सामने उफ़ ना कहो, नरमी से बात करो। फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कभी उनको झिड़को नहीं। कोई बात उन्होंने अगर गलत कही है कि नहीं बाबा ऐसे थोड़ी होता है, अम्मी ऐसा नहीं होता, अम्मी ये तो आप गलत कह रही हैं, ये बात आप नहीं इख्तियार करेंगे। गलत बात भी है तो उसको बहुत मुनासिब अंदाज में उसके बारे में कहेंगे या खामोश हो जाएंगे। वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनसे अच्छी बात करो, अच्छे अंदाज में बात करो। अम्मी पापा वगैरह लफ्ज़ लगा कर अच्छा अम्मी। एक बात उन्होंने कहा कि ये काम करो, तुम करने के लिए चल दिए, ये बात काफ़ी नहीं है। ये भी न कही अच्छा, कही अच्छा अम्मी अभी करता हूँ। इसमें ताअत व इनक़ियाद, फर्मा बरदारी ज़्यादा पाई जाती है, बजाय इसके कि उन्होंने कोई बात कही और तुमने कहा अच्छा और वो करने लगे। इतना भी काफ़ी नहीं, अल्फाज का भी इसका लिहाज रखना है कि कोई नर्म अल्फाज बोलिए। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल, कांधों को भी अल्लाह ताला फरमाता है कि यूँ तन के वालिदैन के सामने ना खड़ा होगा, कांधे झुकाकर नरमी आजिज़ी से उनसे बात की। यानी एहतराम की इंतहा है कि अपने वालिदैन का इस कदर हमें एहतराम करना चाहिए कि उनको मोहब्बत की नज़र से देख लेना भी काफ़ी होता है कि उनको मोहब्बत की नज़र से आप देखें, और बेइज्जती या फिर उनके एहतराम में कमी की बात तो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन दौरे हाजिर में हम आपको मौलाना साहब ले आते हैं। दौरे हाजिर में हम देखते हैं कि जो हमारे वालिदैन हैं, बिलखुसूस जो उम्र रसीदा हैं, बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो एक कोने में घर के
पढ़े रहते हैं। और तो और जदीद अगर दौर की हम बात करें तो जो लोग जिद्दत का लबादा ओढ़े हुए हैं, उनके यहाँ तो हाल ये है कि जहाँ बुज़ुर्ग हमारे ज़्यादा बुज़ुर्ग हुए और हम चूँकि तन्हाई में रहने के आदी हो गए हैं, छोटी फैमिलीज़ के आदी हो गए हैं, हमें वालिदैन की ज़रूरत नहीं है, हम उनको ओल्ड एज होम के हवाले कर देते हैं। तो मौलाना साहब, ये जो इस दौर का जो एक कहा जाए अलमिया है, ये कल्चर जो है इंतहाई मलऊन मबगूज़ है। जी जी, लानती कल्चर है ये कि माँ बाप को यानी अज़कार रफ्ता समझकर, निकम्मा बेकार चीज़ समझकर उनको ओल्ड एज होम में पहुंचा दिया गया है। वहाँ उनकी खिदमत कौन करेगा? नौकर करेगा, कोई वहाँ का मुलाजिम करेगा। उसे क्या हमदर्दी है? जिसने जिसको पाला पोसा है, जिसने उसको पाल के जवान किया है, उसको तालीम दिलाई है, वो जब नहीं कर सकता उसके लिए, तो वो आदमी जो चंद टके का नौकर है या वो औरतें जो कुछ काम के लिए थोड़े से पैसों में मुलाजिम में रख दी गई हैं, वो उनकी क्या ज़रूरत को पूरा करेंगी? सही बात है। दिल को बहलाएंगी कैसे? बूढ़े आदमी की एक बड़ी ज़रूरत ये भी होती है कि उसका बेटा उसके सामने हो। कुछ नहीं चाहिए उसे, खाना चाहे कम मिल जाए, कपड़े कम मिल जाएं और सारी ज़रूरतें न पूरी हों, बेटा सामने नज़र आ जाए, उसकी भूख पूरी हो जाती है। पोते सामने नज़र आए, उनकी भूख पूरी हो जाती है। वो चीज़ आपने छीन ली उनसे, उनको आप अपने दीदार नहीं करा रहे हैं। आपको ये बात अंदाजा कब होगा? जब आप उस उम्र को पहुंचेंगे, वो वक्त गुजर चुका होगा। सही बात है। अब उसकी तलाफी नहीं कर सकेंगे आप। जब आपके बच्चे बड़े हों और आप बूढ़े हो जाएं, उस वक्त आपको अंदाजा होगा कि हमारे माँ बाप की एक चाहत ये भी थी जो चाहत इस वक्त हमारी है। सही बात है मौलाना साहब, जब औलाद नहीं होती है तो दुआएं की जाती हैं, वालिदैन दुआ करते हैं, नेक साले औलाद की दुआ करते हैं। औलाद आ जाती है तो एक गोश्त के लोथड़े की शक्ल में हमें मिलती है, उसको वो तराशते हैं, उसकी तरबियत करते हैं, बेहतरीन तालीम दिलाते हैं, अच्छे ओहदे की तरफ उनको ले जाते हैं या फिर अच्छा कारोबार कराते हैं। यही उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती है। आपकी जो शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर हो उसके लिए भी वो इंतज़ाम करते हैं, लेकिन उसके बाद उनको नतीजे में क्या मिलता है? नतीजे में मिलती है तन्हाई, और तन्हाई भी ऐसी जिसमें ना आप कोई दवा का कोई पूछने वाला होता है, महरूमी के साथ गुजरती है। तो ये इस तरह की ज़िंदगी से इस्लाम ने तो गुरेज किया। मौलाना साहब, इस पर आपका बयान होना चाहिए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, हुवल्लज़ी अख़रजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तअलमून शैअन वजअल लकुमुस समअ वल अबसार वल अफ़िदा। तुम अपनी माँओं के पेटों से जिस वक्त निकलते हो उस वक्त ऐसे होते हो कि तुम्हें कुछ नहीं मालूम होता दुनिया में क्या है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तुम्हारे कान, नाक, आंखें कुछ काम नहीं कर रही होती। उस वक्त में खुदा पाक लेके आता है जो कुछ खुदा पाक की नेमतें तुम्हें मिलती हैं। आंखों में रोशनी अल्लाह ने दी है, कानों में सुनने की सलाहियत दी है, बोलने की सलाहियत फिलहाल नहीं है, लेकिन रफ्ता रफ्ता वो भी आएगी। इन सब चीज़ों को परवान चढ़ाने में जिन शख्सियात का सबसे अहम हिस्सा है वो माँ बाप हैं, और उसमें भी माँ का हिस्सा ज़्यादा है। इसी वजह से इस्लाम में कुरान मजीद में भी जिक्र किया है, हमलतहु उम्मुहु कुरहा व वदअतहु कुरहा। वो उसको पेट में लादे फिरती रही, फिर उसके बाद गोद में उसको लादे फिरती रही। क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप घर में देखिए, बच्चे ने पेशाब कर दिया, पखाना कर दिया, वो खाना खाने बैठी है और उसको दस्त हो रहे हैं, उसने खाने के दौरान अभी मुंह में लुकमा रखा है कि उसने गंदा कर दिया, कौन संभालेगा? माँ अपना लुकमा छोड़ेगी, सारे काम रोकेगी, उसको सफाई सुथराई कराएगी, झुंझला के उसको सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में नहीं डाल देगी, झुंझला के उसको गंदा पड़ा हुआ नहीं छोड़ देगी, मक्खियाँ भिनकती रहें, उसको सफाई करेगी, सब कुछ करेगी, कपड़े पहनाएगी और उसे आराम से लिटा के फिर उसके बाद खाने के जब मौका मिलेगा खाएगी। न उसके खाने का कोई हिसाब है, न पीने का कोई हिसाब है। सारे कामों से बढ़कर उसका काम है बच्चों की परवरिश। और ये बच्चे जब बड़े होते हैं उनका सलूक वो होता है जो आप देख रहे हैं और जो हमारे सब सामने है। बड़ी मामूली बात पर हम छिड़क दिया करते हैं। उस माँ को जिसने पूरी रात जागते हुए काटी है, सर्द रात काटी है, आपके जो पेशाब है उसमें वो भीगी रही है, नापाक रही है, आपको सुथरे कपड़ों में उसने रखा है, साफ कपड़ों में रखा है, सूखों में रखा है, खुद जो है वो महरूमी का शिकार रहे हैं, लेकिन हर चीज़ वो मुहैया कराई है जो आपको पसंद है। और जो आपको पसंद है, जो चीज़ थोड़ी थी वो तुम्हें खिला दी, अपने आप भूखी रह गई। तो इंतहा की बात है, ये कुर्बानी का इंतहा है यहाँ पर। और हम उन वालिदैन को झड़क दिया करते हैं मामूली बात पर कि आपको क्या पता, ऐसे होता है काम, आपको क्या मालूम, ये काम ऐसे ही होना चाहिए, आप बस बैठे रहिए। इस तरह के जुमलों से हमें बहुत गुरेज करना चाहिए। मौलाना साहब, एक बात इसमें समझने की है, बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि माँ जो कह रही है वाक़तन गलत है, जी, बाप जो कह रहा है वो गलत है, लेकिन उसकी तकलीद का, उसको गलत कहने का अंदाज जो है वो सही होना चाहिए। बेशक अदब से कहिए, खामोश लगा जाइए, न कीजिए आप उस तरह से, लेकिन झड़कने की गुंजाइश नहीं है। आप उनसे कहिए अच्छा पापा ठीक है, उसके बाद कीजिए वो जो सही है। कभी कभी ऐसा होगा कि 40 बरस का बेटा है,
جی اور 60-70 برس کی ماں ہے اور وہ کہہ رہی ہے بیٹا سڑک دھیان سے پیار کریو. وہ اگر یہ کہے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے میں اتنی عمر میری ہو گئی سڑک پار کرنا نہیں جانتا میں, اس بات پہ اگر اس کو جھڑک رہا ہے تو اس کی نادانی ہے. اس کو یہ کہنا چاہیے, اس کی شفقت ہے جو اسے کہنے پہ مجبور کر رہی ہے. اس سے کہے اچھا امی میں دھیان سے نکلوں گا. مولانا صاحب خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے والدین ان کے ساتھ ہیں. یہ وہ دستے دعا ہیں جو آپ کے لیے ہمیشہ اٹھے رہتے ہیں اور سچے دل سے. اگر دنیا میں, میرا ماننا تو یہ ہے کہ دنیا میں سچا اگر کوئی آپ کا ہمدرد ہے تو آپ کے والدین ہیں. والدین کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا, کوئی نہیں لے سکتا. اور جب ماں سے آپ نہیں کہیں گے تب بھی وہ دعا کرے گی. کسی اور سے تو کہیں گے تو ہو سکتا ہے کرے نہ کرے, ماں بغیر کہے بھی کرے گی. بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ یوں کہیں امی مجھے دعا کی ضرورت نہیں, آپ دعا نہ کیجئے, تب بھی وہ دعا کرے گی. اور یہ بھی کہے گی پروردگار یہ اس کی بدتمیزی ہے, یہ کہہ رہا ہے آپ کی دعا کی مجھے ضرورت نہیں, اس کو سلیقہ دے, عقل دے. وہ دعا آپ کے منع کرنے کے باوجود بھی کرے گی. مولانا صاحب ہم اولاد کے فرائض کی بات بھی کریں گے کہ اولاد کے کیا فرائض ہونے چاہیے, سماجی طور پر اور شرعی طور پر کیا ان کے فرائض ہونے چاہیے. لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو والدین ہیں, والدین کو آپ تکالیف دیتے ہیں, آپ ان کو ایذا پہنچاتے ہیں, ان کو ذہنی پریشانی پہنچاتے ہیں, تو وہ زبان سے کچھ نہیں کرتے کئی مرتبہ, لیکن ان کے دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ کتنی مؤثر ہے. دیکھیے جان بوجھ کے کوئی باپ یا ماں اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتا عموماً. جی ہاں, لیکن کبھی کبھی ان کا جو دل دکھتا ہے وہ آپ کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے. جی اسی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کے لیے دعا بھی کیا کرو. جو کچھ تمہیں کرنا ہے وہ تو کرتے رہو, لیکن اس کے علاوہ ایک بات تمہیں یہ بھی کرنی ہے کہ آپ یہ کہا کیجئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پروردگار ان دونوں کے اوپر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی ہے. یعنی جو کچھ تم کر سکتے ہو تم کرو, باقی اللہ تعالیٰ سے بھی ان کے لیے دعا کرتے رہو. مجھے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے. خط لکھا میں نے, کہیں وہ سفر میں تھے, میں نے خط لکھا اور 2-3 خطوں میں دعا کے لیے بار بار لکھا, تو انہوں نے ایک لفظ کہا تھا جو اس وقت ہم نہیں سمجھ سکتے تھے. انہوں نے فرمایا تھا کہ تمہارے لیے دعا کرنا تو میری اپنی غرض ہے, یعنی تم نہ کہو جب بھی کروں گا میں. اور اب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہم اگر یوں بھی کہتے ہیں کہ ابا جان آپ ہمارے لیے دعا نہ کیجئے, تب بھی کرتے ہو. تب بھی کرتے, بالکل صحیح بات ہے. تو یہ چیز جو ہے سمجھ میں آتی ہے جب آدمی اس دور سے گزرتا ہے. بے شک. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے. اگر ان کی کوئی بات غلط بھی ہے, کبھی کبھی بعض بچے یہ کہتے ہیں تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. جی ہاں کوئی مکان نہیں بنایا, کوئی کاروبار چلتا ہوا نہیں چھوڑا, کچھ نہیں کیا, آپ بوڑھے ہو گئے, ہمیں سب کچھ کرنا پڑ رہا ہے. اگر وہ ان کے بس میں ہوتا تو وہ ضرور کرتے. ان کے بس میں نہیں تھا, وہ کچھ کر سکتے تھے, نہیں کر سکا انہیں, وہ نہیں کر سکے, وہ ان کی مجبوری ہے. اس لیے اولاد کو ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. مکان نہیں بنایا, کاروبار نہیں دیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. بعض بچے جو ان پڑھ رہ گئے وہ اپنے ماں باپ کے وہ الزام دیتے ہیں. ماں باپ نے پوری کوشش کی ہوگی, جب یہ کسی طرح سے نہیں پڑھ سکا اور ان پڑھ رہ گیا تو اب الزام یہ دے رہا کہ تم نے ہمیں پڑھایا نہیں. صحیح بات اصل میں یہ ہے کہ وہ اپنی طرف سے جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کرنے میں کسر نہیں چھوڑتے. پھر بھی کیا حالات بن کے نتیجہ کیا نکلا, اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ماں باپ کو اس میں معذور سمجھیں اور کسی طرح کا الزام نہ دیں. جو کچھ ہے انہوں نے جو کچھ کیا, بہت کچھ کیا, آپ کا وجود ہی ان کی وجہ سے ہے. بے شک والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے, یہ بھی اچھائیوں میں شمار ہوتا ہے. اور والدین کی حقارت تو کبھی نہ کریں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ والدین کا ہمیں ہر حال میں, جیسے کہ آپ نے فرمایا, کہ ہمیں احترام کرنا چاہیے. مولانا صاحب اولاد کے فرائض کیا ہیں, اس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے اولاد کے فرائض میں پہلی چیز تو یہ ہے جیسے باتیں ابھی کہی گئی ہیں, ان سب چیزوں کا خیال رکھنا. دوسرے یہ کہ ماں باپ کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پہ مقدم رکھنا. ہم کپڑا خریدنے گئے ہیں, پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ امی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. آپ ہیں اور آپ کی بیگم ہیں, کپڑا خرید رہے ہیں, ہم نے اپنے لیے خرید لیا, بیگم نے اپنے لیے خرید لیا, بچوں کے لیے خرید لیا. ماں باپ کا خیال پہلے رکھیے, ان کو کیا چاہیے. بے شک. اگر بیگم نے بتایا کہ میں کل ہی کپڑا لے کے گئی ہوں امی کے لیے, ان کو ضرورت نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. آپ والد کے لیے کیا پسند ہے, انہیں کیا کلر پسند ہے, کون سی چیز پسند ہے, شال کون سی پسند کرتے ہیں, کیا موزے کیسے پسند کرتے ہیں, وہ سب سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی پسند کی چیز لے کے جائیں. یا ان کو ساتھ لے کے آ جائیے, پاپا آپ کیا کچھ لینا چاہتے ہیں لے لیجئے. دل بڑا ہو جائے گا ان کا, دل بڑا ہو جائے گا. اور جب کچھ لے کے آئیں تو ان کو دکھائیے, پاپا میں یہ لے کے آیا ہوں, آپ کے لیے یہ ہے, امی کے لیے یہ شال ہے, فلاں ہے, اور میں اپنے لیے یہ لے کے آیا ہوں, بچوں کے لیے یہ ہے, یہ ہے. تو وہ سمجھیں گے کہ ان کو ہمیں دکھایا. آپ نے اگر چھپایا, چپ چاپ آئے اور کوئی پڑیا ہاتھ میں ہے, کوئی پولیتھین ہاتھ میں ہے, کوئی بیگ ہاتھ میں ہے, لے کے اندر چلے گئے, چاہے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے, لیکن اسے محسوس ہوگا
کہ مجھ سے چھپا کے لے جا رہا ہے. جی یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے. ان کے دل کا خیال رکھنا یہ بہت ضروری ہے. مولانا صاحب گھر میں رونق والدین سے ہے. اس دن اس بات کا احساس ہوتا ہے جب یہ کونا جو آباد تھا گلزار تھا یہ سونا ہو جاتا ہے, خاموشی ہو جاتی ہے, تب آپ کہتے ہیں کہ کہاں گئے میرے والدین. لیکن حیات ہیں والدین تو ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کی ضروریات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. مولانا صاحب عموماً بڑی معمولی باتوں پر گھروں میں اس طرح کی ہو جاتا ہے ماحول. جو گھر کی بیویاں ہوتی ہیں, بہویں ہوتی ہیں, عموماً بہت معمولی, میں یہ نہیں کہتا کہ سارے گھر ایک جیسے ہوتے ہیں, بہت ساری بہویں بہت اچھی ہوتی ہیں, وہ ہر طرح سے خیال رکھتی ہیں, لیکن کچھ گھروں میں اس طرح سے تنازع پیدا ہو جاتے ہیں معمولی باتوں پر. تو اس تعلق سے بھی آپ کا بیان چاہتا ہوں کہ کیا ان کا رول ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں دونوں کو لوگ یہ کہتے ہیں, جی اس کو بہو کو یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو اپنی ماں سمجھ لو گی تو سارے جھگڑے ختم ہیں. جی بڑی بیوی سے یہ کہتے ہیں کہ تم اس کو بہو کے بجائے بیٹی سمجھ لو گی تو سارے جھگڑے ختم. بے شک. لیکن آغاز کون کرے, کون پہلے, یہ بڑی بیوی جو ہیں پہلے اس کو بیٹی سمجھنا شروع کریں یا وہ پہلے ان کو ماں سمجھنا شروع کرے. کوئی اس بات کا انتظار نہ کرے, جس کو جو فریضہ ہے اس کا وہ کرنا چاہیے. اس کو بڑی بیوی کو بھی, چونکہ بہو باہر سے آئی ہے جی اور اس کو اپنے قدم جمانے ہیں, تو اس کو جمانے میں مدد بڑی بیوی سے ملے گی, اس بیٹے سے ملے گی, ان بڑے میاں سے ملے گی. بے شک. ان کو پہلے وہ ماں بن کے ثابت کریں, اس لیے وہ تو باہر سے آئی ہے. اس کے قدم جمانے میں ان لوگوں کا بہت بڑا رول ہے. اس لیے شوہر کو بھی یہ چاہیے کہ اچھا سلوک کرے, اس کی ماں کو بھی یہ چاہیے, والد کو بھی یہ چاہیے. اور کبھی کبھی جب دشواری آپس میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو بیٹے کی حیثیت وہاں جج کی بن جاتی ہے, چاہے وہ کتنی قابل ہو, ناقابل ہو, بہت زیادہ وسائل سے لیس ہو یا بہت محروم ہو, لیکن اس کی حیثیت وہاں جج کی بن جاتی ہے. اگر وہ ماں کا ساتھ دیتا ہے تو بیوی سوچے گی کہ میں کسی پہ بل پہ ہوں یہاں, اور اگر اس نے بیوی کا ساتھ دیا تو ماں کا یہ تانا سننا پڑے گا کہ جورو کا غلام ہو گیا ہے. ان دونوں چیزوں کو متوازن رکھتے ہوئے نہ بہت زیادہ ادھر جھک جائیے نہ بہت زیادہ ادھر جھک جائیے. سمجھداری سے کام لینا چاہیے. ایک بڑے عالم نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا ہے, وہ زبان تو اس کی بڑی ثقیل ہے, اس میں انہوں نے لکھا ہے تعدیل حقوق الوالدین, والدین کے حقوق میں اعتدال کا طریقہ. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ ماں کی طرف جھک گئے تو وہ بیچاری باندھی بن کے رہ جائے گی. اس کی کیا حیثیت ہے, باہر سے آئی ہے, اس کے اپنے حقوق ہیں. ہاں اس کے اپنے حقوق ہیں. مثال کے طور پر شریعت یہ کہتی ہے آپ کے اگر گنجائش ہے آپ کے پاس تو ایک کمرہ اس کو ایسا سیپریٹ دے دیجئے جس کا تالا کنجی اس کے پاس ہو, اس میں کسی کی مداخلت نہ ہو, اس کی ضرورتیں پوری کی جائیں. آپ کی بہت اعلیٰ حیثیت ہے تو اس حساب سے, اور درمیانی حیثیت ہے اس حساب سے, جو کچھ بھی ہے بہرحال اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیے, اور کسی ایک کے سامنے دوسرے کو برا بھلا نہ کہیے. اس کے نتیجے میں آپ کو سمجھداری سے کام کریں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی گھروں کے یہ جھگڑے, ساس بہو کے جھگڑے بہت پرانے ہیں اور ہمیشہ سے ہیں, اور بہت سارے لوگوں نے عجیب عجیب اس کے حل پیش کیے ہیں. ایک بڑے عالم تھے فیض آباد کے, انہوں نے تو یہ طے کیا کہ اپنے اولاد کی شادی ہی نہ کرو. حالانکہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے, حدیث قرآن کے لحاظ سے بھی غلط ہے, سماج کے لحاظ سے بھی غلط ہے, لیکن انہوں نے جو حالات دیکھے ہوں گے انہوں نے کہا اپنے آپ کرتے رہیں گے, یہ کام کرو ہی نہیں. تو یہ الجھنیں بہت بڑی ہیں, لیکن اس کے لیے میں ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ اس نوجوان کو جس کی شادی ہوئی ہے اور اس کے گھر میں دلہن آئی ہے اور ماں باپ بھی موجود ہیں, اس کو ساری احتیاطوں کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ پروردگار مجھے توازن قائم کرنے کی توفیق دے اور ہر ایک کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا. عمر صاحب اب ایک آخری سوال آپ سے کہ ان جو حقوق ہے ان کی پامالی کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں؟ اولاد کے تعلق سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیے پہلی چیز تو یہ ہے کہ افو تعفو نساؤکم برو تبرو ابناؤکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم پاک دامن رہو تو تمہارے گھر کی خواتین پاک دامن رہیں گی, اور اگر ایسا نہیں ہوا تم 1000 قلعوں میں محفوظ کر لو, وہ ان کی آبرو باقی نہیں رہے گی, ان کا دین و دیانت باقی نہیں رہے گا. اور دوسری بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برو تبرو ابناؤکم, تم اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ, تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا اور تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کر دے. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کہ اسی دلی کے ایک محلے کا, ایک علاقے کا واقعہ ہے, میں نام نہیں لوں گا وہاں کا. ایک صاحب تھے, اس کے بیٹے میں باپ بھی اچھا تندرست تھا اور بیٹا بھی جوان تھا, دونوں میں جھگڑا ہوا اور بیٹے نے وہاں سریا پڑا ہوا تھا, وہ سریا اٹھا کے باپ کے سر میں مار دیا. اس کے نتیجے میں کچھ دیر کے بعد وہ ختم ہو گیا. ہماری قرابت تھی کچھ, ہم بھی گئے, ہم بہت بچپن کی بات ہے, والد صاحب گئے, وہاں دیکھا
ذکر تذکرے مختلف ہوتے ہیں. تو بعض پرانے لوگوں نے کہا ہمارے والد صاحب کے مولانا آپ اس پہ حیرت نہ کیجئے، یہ جو مرا ہے اس نے بھی اپنے باپ کے سر میں لاٹھی ماری تھی اور اسی سے وہ مرا تھا. اس کے نتیجے میں اب اس کو جو ہے لاٹھی کا جواب سریے سے ملا ہے. مختصر یہ ہے کہ والدین کو بھی تربیت بہتر طریقے سے کرنی چاہیے اور والدین کو پہلے خود صحیح ہونا ہے. خود صحیح ہونا ہے. ہم ٹھیک رہیں گے تو ہماری اولادیں بھی ٹھیک رہیں گے. ہم ٹھیک نہیں رہیں گے تو حالات کسی طرح سے بھی کروٹ لیں گے اور وہ حالات وہی بن جائیں گے جو ہم ہیں، ہماری اولاد وہی ہوگی. نتیجہ یہی نکلا آج کی گفتگو کا مولانا صاحب کہ اپنے والدین کا ہمیں ہر حالت میں احترام کرنا چاہیے، ان کو محبت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اف تک نہیں کہنا چاہیے، اپنے والدین کو سہیج کر رکھنا چاہیے. آپ یقین مانیے کہ دونوں جہاں روشن ہو جائیں گے. آئیے ناظرین آپ بات کرتے ہیں اپنے کالرز سے. ہماری پہلی کالرز کی شکل میں فوزیہ صاحبہ ہماری فون لائن پر موجود ہیں، ان سے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. وعلیکم السلام بہن فوزیہ، اندور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. فوزیہ بتائیں. ہاں صاحب، یہ اس کی طبیعت میری لڑکی ہے، میں اس کی امی بول رہی ہوں. جی جی ہلو، ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے بہن فوزیہ. جی فرمائیں. جی عطا صاحب ہم آپ کو سن رہے ہیں بہن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اب میں اس کی امی بول رہی ہوں. میری لڑکی کا نام ہے فوزیہ. ماشاءاللہ. جی جی، یہ مطلب اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے. ابھی اس کی ریڑھ کی ہڈی کے وہاں کی نس دب رہی ہے بولے، تو اس کو آپریشن بتایا ہے. تو آپ اس کے لیے کوئی دعا یا کوئی علاج بتا دیجیے. انشاءاللہ تعالی ضرور بہن. فوزیہ کی امی بلکہ بول رہی ہیں، ان سے مخاطب ہیں. بہن ناز سے اور بات کر لیتے ہیں، دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. بتائیں بہن ناز، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم، میں دلی سے بات کر رہی ہوں ناز. وعلیکم السلام. ایکچولی میرا سوال ایک تو خواب کے ریگارڈنگ تھا اور ایک جو آج کا موضوع ہے اس کو لے کر تھا. بالکل بہن پوچھیں. میں نے کل بھی فون ٹرائی کرا تھا. میں نے خواب دیکھا تھا صبح کے وقت کہ میں اپنی سسرال میں ہوں اور میں الماری سے 2 پیالے نکال کر لائی ہوں، جیسے کہ کھانا رکھا ہوا یا دسترخوان پہ جو بھی ہے، اور اس میں سے دونوں پیالوں کو میں نے الگ الگ کرا. میں نے دیکھا کہ کناروں پر گندگی لگی ہوئی ہے. میں نے ایک پیالہ دھویا، اس میں پانی پیا اور میں نے پیا. پھر میں نے اپنی ساس کو، انہوں نے پانی کے لیے کہا، میں نے اس پیالے میں پانی دیا تو وہ یہ کہنے لگی کہ نہیں اس میں نہیں دو، جیسے کہ وہ میرا جھوٹا ہے، اس میں نہیں دو، دوسرے میں دو. تو میں نے یہ سوچا کہ اس کے کنارے تو گندے ہیں، میں نے اس میں پانی نہیں دیا اس لیے. لیکن پھر بھی میں نے کنارے کو صاف کرا اور اس میں پانی ان کو کر کے دیا. پانی بالکل ایک دم صاف. تو اس کے مجھے معنی جاننے. ٹھیک ہے بہن، اب اپنا دوسرا سوال جو ہمارے آج کے موضوع سے جڑا ہوا ہے بتائیں. ہاں، ایک میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں ہمیشہ راہ نجات دیکھتی ہوں اور میں جو ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنتی ہوں، لیکن اب یہاں پر کیا کرا جائے اگر ماں باپ اپنی اولاد کو بار بار گھر سے نکال دے تو اس میں ہم کوئی قصوروار تو نہیں ہوئے. ہم نے ہر طرح سے کوشش کری کہ وہ ہمیں اپنے ساتھ رکھیں، مطلب ہم وہاں سے آنا بھی نہیں چاہتے تھے، پھر بھی اس طرح سے مرنے کی دھمکی دے کر نکال دیا گیا. تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. اب جیسے آپ بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا خیال رکھنا چاہیے، حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، تو اس میں ایک بہو کی کیا غلطی ہے؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی. یہ بھی ہے جہاں حقوق کی بات ہوتی ہے اسلام نے وہاں فرائض کی بات بھی کہی ہے. مولانا صاحب سے اپنی بات کا آغاز ہم یہیں سے کرتے ہیں. مولانا صاحب آپ کے پاس پورا مسئلہ ہے، کیا حل ہے اس کا؟ ابھی ہم نے ایک کتاب کا ذکر کیا. ایک چھوٹی سی کتاب ایک بڑے عالم نے لکھی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، اس کا نام رکھا ہے تعدیل حقوق الوالدین. والدین کے حقوق میں اعتدال کا طریقہ. وہ اعتدال یہی ہے کہ بہت زیادہ بیوی کو ہر طرح سے محروم کر کے والدین کو نواز دینا یا والدین کو پوری طرح سے محروم کر کے بیوی کو نواز دینا یہ غلط ہے. رہا یہ کہ انہوں نے جو کہا ہے کہ وہ نکال دیتے ہیں، بیٹے میں یہ سمجھتا ہوں کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوگی. کوئی ماں باپ اپنی اولاد کو خواہ مخواہ نہیں نکال دیتا گھر سے. آپ لوگوں کو یعنی آپ کے شوہر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے والد مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں جو نکال دیتے ہیں گھر سے، ورنہ کوئی باپ اپنی اولاد کو گھر سے نہیں نکالے گا. تو یہ سمجھنے کی کوشش کیجئے، اور پھر بھی کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ اپنی طرف سے یک طرفہ طور پر اچھا سلوک کرتے رہیے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر شخص کو اپنا اپنا جواب دینا ہے. کوئی آدمی وہاں اللہ کے یہاں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اطہر صاحب نے یہ کیا تھا اس لیے میں نے ان کے ساتھ یہ کیا. آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا یہ جواب آپ کو دینا ہوگا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس طرح سے ہم نے تمہیں دنیا میں اکیلا پیدا کیا تھا
اسی طرح سے ہماری بارگاہ میں تم اکیلے پیش کیے جاؤ گے اور وہاں کوئی وکیل نہیں ہوگا، آپ کی طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، آپ کو خود جواب دینا ہوگا۔ صحیح بات ہے، یہاں پر دونوں فریقین کو دونوں کو اپنا آخرت کو سوچ کے چلنا ہے۔ یہ زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی، ہو سکتا ہے کہ سال 2 سال میں 4 سال میں، ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں زندگی کا خاتمہ ہو جائے اور فوراً اس کا جواب دینا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے دونوں کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے، دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو بھول جائیے۔ بالکل نرمی سے اپنی بات کا آغاز کریں اور کچھ چیزوں کو برداشت کر کے چلیں اور کچھ چیزوں کو ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دوبارہ اس طرح سے انشاءاللہ تعالی ہم دعا بھی کرتے ہیں اور امید بھی کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی حالات بہتر ہوں گے۔ ہمارے ساتھ 2 کالر ہیں منتظر، ان سے پہلے بات کر لیتے ہیں۔ مہرالنساء صاحبہ ہیں اس وقت ہماری فون لائن پر، سیتاپور سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں، پوچھیں بہن۔ آج سوال ہے، شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں آپ کی، بہت اچھا پروگرام آتا ہے۔ بہت شکریہ بہن آپ کا بھی، جو کہ آپ پابندی کے ساتھ دیکھتے کم سے کم 15 سال سے سن رہی ہوں، مگر کال جلدی نہیں لگتا ہے میرا، ماشاءاللہ آج بہت خوش ہوں۔ اس میں تو کوشش کرنی پڑتی ہے، بہرحال آج بات ہو رہی ہے، آج بہت خوشی کا دن ہے، فرمائیں۔ جی میرا خواب بھی ہے اور شکریہ بہت ادا کرتی ہوں۔ بہت شکریہ بہن، خواب پوچھیں۔ اور اچھی باتیں بتاتے ہیں مولانا صاحب۔ جزاک اللہ خیر، بتائیں بہن۔ خواب میرا یہ ہے کہ میری 30 نمبر والی لڑکی کا رشتہ طے ہوا تھا، ہم نے دلہن بنی دیکھا چھوٹی والی لڑکی کا، دلہن بنی ہے، وہ نکاح کے جوڑے میں ہے، پھر اس کو جیسے بہت پہاڑ ایسا ہے راستہ، تو وہاں سے گنڈے اٹھائے لیے جا رہے ہیں جی۔ اس کے مطلب جسے مانے اس کے کیا ہوئے غلط سب کیا اٹھا رہے ہیں؟ اس سے بڑی والی کا رشتہ تھا طے ہوا اور خواب میں ہم نے اس کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بہن، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کر لیا ہے، جواب کے لیے کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ بہن ہینا منتظر ہیں لکھنؤ سے، بتائیں ہینا بہن کیا سوال ہے؟ مولانا صاحب میری بہن کے ساتھ بہت پریشان کرتی، ان کا شوہر باہر رہتا، وہ اکیلی کیا کریں گی، بچے دیکھیں گی تو کیا، کافی پریشان کرتی مولانا صاحب، کوئی وظیفہ کوئی دعا بتائیے کیا ہوگا حل، زندگی بہت بھی کم بھی اور کوئی حل نکل نہیں رہا مولانا صاحب، باہر رہتا ہے ان کا شوہر، ان کے ساتھ کافی پریشان کرتی ان کو، کیسے کیا ہوگا؟ بہن ہر مسئلے کا حل ہے انشاءاللہ تعالی، مولانا صاحب سے شرعی رہنمائی آپ کے حق میں ہم ضرور پوچھیں گے، لیکن کچھ لمحوں کا انتظار کرنا ہوگا۔ ایک چھوٹا سا بریک یہاں پر لے رہے ہیں ناظرین، جلد لوٹ کر کے آتے ہیں، آپ لگاتار دیکھتے رہیں راہ نجات۔ بریک کے بعد تمام ناظرین کا ایک مرتبہ پھر ہم خیر مقدم کرتے ہیں اور مولانا عبداللہ طارق صاحب کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم کرتے ہوئے اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ مولانا صاحب پہلے کالر کی شکل میں فوزیہ صاحبہ کا ہمارے پاس جو سوال ہے وہ منتظر ہے جواب کا۔ ان کا کہنا ہے کہ بیٹی کی طبیعت خراب رہتی ہے، ٹھیک نہیں رہتی، ریڑھ کی ہڈی کا خاص طور پر انہوں نے ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اس بچی کا اگر آپ نے عقیقہ نہیں کیا تھا تو عقیقہ کر دیجئے، کوئی بہت ساری چیزوں کے مسئلے کا حل ہوتا ہے جی۔ اس کے علاوہ بچی سے بھی کہیے اور آپ بھی نماز پناہ ضرور پڑھا کیجئے۔ نماز پناہ جو ہے صرف کسی خاص قسم کی پریشانیوں سے نجات کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگی جاتی ہے تو دور ہوتی ہیں۔ جو کچھ علاج معالجہ آپ کر رہی ہیں وہ کرتے رہیے، جو کچھ دوا آپ دیا کریں اس پر سورہ فلق، سورہ ناس، الحمد شریف پڑھ کے دم کر دیا کریں اور نماز پناہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔
اور یہ بکرا ضرور کر دیجئے، 1 یا 2 جو کچھ آپ کی گنجائش ہو. لڑکی کی طرف سے عقیقہ کا 1 بکرا یا بکری ہوتا ہے، آپ زیادہ کر سکے تو کر دیجئے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت و سکون کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ. دلی سے کالر ہیں شہروز خان صاحب، ان سے ہم بات کرتے ہیں. خیر مقدم، آپ کا سوال پوچھیں. جی شہروز بہن، کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، فرمائیں کیا سوال ہے؟ جی مجھے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. ایک تو خواب ہے میرا، اور ایک تھوڑی سی ایسی بات ہے پریشانی کی. پوچھیں بہن پوچھیں. جی ایک تو خواب دیکھا تھا میں، مولانا صاحب سے خوشی کی وجہ سے بات نہیں ہو پا رہی. میں نے مولانا صاحب کو میں جب سے سنتی ہوں، جب سے آپ ٹی وی پہ اقوال زرین سناتے تھے، ماشاءاللہ. جی جب سے آپ کو دیکھتی ہوں برابر، بہت دل تسلی ہوتا ہے، بہت زیادہ بہت دل شکریہ کو بہن. سکون. جی اور میں نے خواب دیکھا تھا، میں نے جیسے بی بی فاطمہ کو میں نے ایک برف کی سلی میں بولا ہے یہ بی بی فاطمہ ہے، برف کی سلی کے اندر ان کا پورا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے. اللہ معاف کرے، دیکھنے میں کوئی وہ ہے یا کیا بات ہے، میں سننا چاہتی ہوں. بہت شکریہ مولانا صاحب. بہت مختصر میں ہم چاہتے ہیں کہ کیا تعبیر ہے اس کی؟ اس کی تعبیر یہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفقتیں آپ کی طرف ہیں. آپ درود شریف کثرت سے پڑھا کریں، اور درود شریف میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، یہ لاکھ شامل کر کے، آل شامل کر کے درود شریف پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی خواب یہ مبارک ہے. مبارک خواب ہے. بہت شکریہ. محمد سالار صاحب اورنگ آباد سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سالار صاحب خیر مقدم، آپ کا راہ نجات میں سوال پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سالار صاحب فرمائیں کیا سوال ہے؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی انسان سود کا کاروبار کرتا ہے تو اس کے گھر ہم اپنی بیٹی دے سکتے ہیں، یا اس گھر کی بیٹی کر سکتے ہیں، یا یعنی ان سے رشتہ کر سکتے ہیں کہ؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا سالار صاحب. مولانا صاحب سوال پہنچ ہی گیا ہے. جی دیکھیے، سود کا لین دین اگر کبھی اتفاق سے ہو گیا ہے، اس سے لینا تو بہت ہی سنگین بات ہے، دینا بھی گناہ ہے، خطرناک ہے. اگر اتفاق سے کچھ ہو گیا ہے تو اس کو سمجھا بجھا کے اور اس سے اسے ہٹانے کی کوشش کی جائے، اور رشتہ داری کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہم اگر یہ دیکھیں کہ اس کا مستقل معمول ہے، وہی دھندا ہے، وہی کاروبار ہے اس کا، تو اس سے بچ کے رہنا چاہیے. ایسے آدمی سے ہم رشتہ داری کریں گے تو جانا آنا بھی ہوگا، کھانا پینا بھی ہوگا، کھلانا بھی ہوگا. ہمارا بچہ یا بچی جب اس سے رشتہ داری ہوگی تو ان کے یہاں کھانا پینا مستقل رہے گا. ایسے آدمی سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مجید میں جس آدمی کا سود کا لین دین ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جس سے خدا پاک اعلان جنگ کر رہا ہے، آپ اس سے رشتہ داری کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. گریز کرنا چاہیے. اول تو ان کو سنبھلنے کا، سدھرنے کا موقع دینا چاہیے. اگر نہیں سدھریں تو رشتہ نہ کریں. ناز صاحبہ کا دلی سے ہمارے پاس خواب کی شکل میں سوال موجود ہے. مولانا صاحب اپنی سسرال میں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، الماری سے 2 پیالے نکالے ہیں، اور وہ ہاں بیٹے، اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے. یوں تو کوئی آدمی کسی کے جھوٹا برتن لے کے اس سے پانی پیے تو شرعاً کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن بعض طبیعتوں کو یہ بات پسند نہیں ہوتی. اس لیے آپ اس بات کا دھیان رکھیے اپنے ساس کے سلسلے میں بھی، اور بھی کسی کو کچھ دیں تو جس برتن میں، جس گلاس میں ہم نے پانی پیا ہے، جس کپ میں ہم نے چائے پی ہے، اسی میں کر کے دوسرے کو دیں. بہت ساری طبیعتوں کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. یہی بات آپ کو بتائی گئی ہے. شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کا منہ گندا نہیں ہے، لیکن بعض طبیعتوں کو یہ بات پسند نہیں ہوتی، اس لیے دوسرے کی رعایت میں اس سے پرہیز کیا جائے. ایمن صاحب 2 کالر ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. ہیلو غالباً ہماری فون لائن پر نہیں ہے. اگر ہیں تو بہن سوال پوچھیں. ہیلو غالباً نہیں ہے ہماری فون لائن پر. شبانہ صاحبہ سے بات کرتے ہیں، دلی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں. شبانہ صاحبہ آپ کا خیر مقدم راہ نجات میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیں بہن. جی وہ بچے کا پیپر امتحان سے پہلے کوئی دعا بتائیے، وہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. بہت شکریہ بہن. بچوں کے مولانا صاحب جو ہاف ایئرلی ایگزامینیشنز ہیں وہ شروعات ہو رہی ہے، تو اس میں کامیابی کے لیے دعا. اس کے لیے بچے کو، کتنی عمر کا بچہ ہے مجھے نہیں معلوم، اس بچے کو جو سورہ طٰہٰ کا دوسرا رکوع 20 نمبر کی سورت ہے، 16ویں پارے میں آدھے پہ شروع ہوتی ہے، اس کا دوسرا رکوع ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. مختصر سی چھوٹی سی 4 آیتیں ہیں. یہ بچے کو یاد کرا دیں.
وہ ان کو پڑھنا شروع کرے، انہی کو پڑھ کر امتحان میں لکھنا شروع کرے، جو کوئی پوچھی جائے بات اس کو جواب اسی طرح سے دے، اور آپ بھی یہ چیز پڑھ کر اس کے لیے نماز حاجت پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر زندگی کے ہر معاملے میں ان کو کامیابی عطا فرمائے، زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب کرے۔ سیتاپور سے بہن مہر النساء کا سوال ایک ہمارے پاس ہے، اور وہ خواب کی شکل میں ہے۔ ان کی ایک بیٹی کا رشتہ ہو گیا ہے، لیکن جس بیٹی کا رشتہ ہوا اس کے علاوہ دوسری بیٹی کو انہوں نے دلہن کی شکل میں دیکھا ہے مولانا صاحب، اور اس کے بعد بھی جو حالات وہ بتا رہی ہیں جی جی اس میں کچھ پریشانی کی بات ہے۔ ان کو چاہیے وہ بچی، بلکہ دونوں بچیاں جس کے رشتے کی فکر میں ہیں اس کی شادی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہے، دوسرے کی دیکھی ہے، تو یہ بھی کچھ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ ترتیب سے جیسے ماں باپ کرتے ہیں وہی طریقہ ٹھیک ہوتا ہے، اس لیے یہ بچیاں بھی اور ان کی والدہ بھی 2 کر کے 6 رکعت نماز پناہ پڑھیں، جس میں پہلی رکعت میں علم شریف کے بعد قل اعوذ برب الفلق پڑھتے ہیں، دوسرے میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھتے ہیں۔ یہ پڑھ کر دعا کیجئے کہ پروردگار سارے حالات حسن و خوبی کے ساتھ انجام پائیں، کوئی پریشانی نہ ہو۔ بڑھتے ہیں آگے مولانا صاحب۔ شبانہ صاحبہ بارہ بنکی سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ خیر مقدم آپ کا بہن شبانہ، سوال پوچھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتائیں بہن شہانہ کیا سوال ہے؟ ہمارے 2 سوال ہیں اور ایک خواب ہے۔ پوچھیں بہن۔ جی ہمارا پہلا سوال ہے، میرے ابو کو ختم ہوئے 3 سال ہو چکے ہیں، مگر پہلے میرے خواب میں آتے تھے ہم لوگوں کے، ہماری امی اور ہماری بہن کے، اب خواب میں نہیں آتے مگر پڑھ کے سب کچھ پہنچاتے ہیں۔ اور میرا سوال دوسرا ہے کہ میری امی کے فالج گری 15 دن ہو چکے ہیں، اور ہم سورہ فاتحہ کا پانی پھونک کے دیتے ہیں اور فائدہ بھی، مگر کمزوری بہت ہے میری امی کی۔ امی کو فالج بتا رہے ہیں؟ جی 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 ٹھیک ہے۔ سورہ فاتحہ کا پانی پھونک کے دیتے ہیں نماز کے بعد۔ 2 سوال آپ کے ہو گئے، بہت شکریہ سوال پوچھنے کے لیے۔ مدھیہ پردیش سے شگفتہ صاحبہ کا بھی سوال ہم شامل کر لیتے ہیں۔ شگفتہ بہن بتائیں۔ جی السلام علیکم دونوں حضرات کو۔ وعلیکم السلام بہن آپ۔ جی سوال یہ ہے، میرے 2 سوال ہیں بھائی جان۔ سوال یہ ہے کہ عمر سعد کا کربلا کے واقعے میں پازیٹیو رول ہے یا نیگیٹو، کیونکہ کنہیں کتب میں اسے لعین کہا گیا ہے اور کچھ لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سبھی 72 لوگوں کو اکیلے کربلا میں شہید کرنے کے بعد یزید نے مکہ اور مدینے پر بھی حملہ کر دیا اور تباہی مچائی، تو کیا مکہ اور مدینہ شریف میں کوئی حکومت یا فوجیں نہیں تھی تو یزید اتنا سب کر پایا؟ بہت شکریہ مولانا صاحب سے۔ سیدھا ہم مولانا صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ مولانا صاحب بہن کے سوالات کا۔ دیکھیے کسی کو بھی لعنت بھیجنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی سادات میں سے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضور ہم یزید پر لعنت بھیجیں یا نہیں، تو حضرت نے یہ فرمایا تھا کہ یزید پر جتنی دیر تمہیں لعنت بھیجنی ہے اتنی دیر درود شریف پڑھو، سبحان اللہ، واہ۔ یعنی بجائے اس کے۔ اور جہاں تک رضی اللہ عنہ کہنے کا تعلق ہے تو اصطلاح میں رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کے لیے ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یزید بہرحال صحابی نہیں ہے، تو رضی اللہ عنہ کہنے کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا ہے، ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رحمۃ اللہ علیہ، بعد کے لوگوں کو یزید کے بارے میں جو لوگ بہت اچھا الفاظ کہنا چاہتے ہیں وہ کہیں، لیکن رضی اللہ عنہ کہنے کا کوئی جواز اصطلاح کے لحاظ سے نہیں ہے۔ مولانا صاحب 2 کالر اور ہیں، ایک کرناٹک سے فرحت صاحبہ ہیں اور ایک کالر ہیں ہمارے جون پور سے نیاز احمد صاحب۔ فرمائیں نیاز صاحب کیا سوال ہے، کیا جاننا چاہتے ہیں؟ ہلو جی نیاز صاحب فرمائیں، ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ ہاں یہ میں جگہ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جی۔ جیسے 7.5 تولہ جو ہے کسی کے پاس سونا رہتا ہے تو اس میں زکوٰۃ فرض رہتا ہے، تو مان لیجیے 8.5 تولہ سونا ہے تو اس میں 1 تولہ پہ نکالنا ہے کہ 8.5 پورا پہ نکالنا ہے؟ پورے پہ نکالنا ہے یا پھر جو اضافی ہے اس پر۔ بہت شکریہ، لیکن بہن فرحت سے اور بات کر لیں، کرناٹک سے سوال پوچھنا چاہتی ہیں۔ فرحت صاحبہ فرمائیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، بہت شکریہ بہن، ہم روزانہ بہت اس سے دیکھتے ہیں، پابندی سے دیکھا کریں، ہم بھی آپ سے درخواست کرنا چاہتے ہیں۔ بتائیں سوال کیا ہے بہن فرحت؟ پوچھنا تھا۔ پوچھیں۔ جی ہاں، میں نے کل یا پرسوں 2 دن پہلے میں نے خواب دیکھا، ایک چھوٹی ہنڈی کی گھڑی میں پانی ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس کو میں گلاس سے پانی نہلا رہی ہوں، ٹھنڈا پانی ہے، وہ بہت ٹھنڈا ہے، لیکن بچہ اس سے کچھ بھی یہ نہیں کر رہا، لیکن اس کے اندر کیا ہے، وہ جو کوٹتے سو کلی ہے نا محمد گستے کی، وہ کلی رکھی ہوئی ہے، تو مجھے پانی لینے میں تھوڑا اڑچن محسوس ہو رہی ہے گلاس سے، اس لیے میں نے کیا کیا، پھر
थोड़ा मुश्किल हो रही बोल के वो निकाल के बाहर रख के फिर उससे पानी लेके मैं उस बच्चे को नहला दिया। मौलाना साहब, बच्चा जो है 16 साल का बच्चा है, दूसरी सेकेंड ईयर कर रहा है। ठीक है बहन, आपका ख्वाब मौलाना साहब तक पहुंच गया है। मौलाना साहब, इस ख्वाब की क्या ताबीर, किस तरफ इशारा है? मैं समझ नहीं सका। वो हांडी की बात है, हांडी में पानी है, बच्चे को पिलाना चाहती हैं, पिला नहीं सकी, उस पानी से उसको नहला दिया, पानी ठंडा है, बहुत ठंडा बता रही हैं। ये ऐसा मालूम होता है कि आपके ख़ानदान का कोई बच्चा है, आपका बेटा पोता नवासा कुछ होगा, तो उसके साथ कभी कभी आदमी ऐसा महसूस करता है कि हम बैठे हुए हैं, कहाँ उठ के जाएं, चलो जो कुछ है वही दे देते हैं। इस मामले में आपको हिदायत की जा रही है कि सुस्ती काहली को अहमियत न दीजिए। जिन बच्चों और जिन छोटे बड़ों के साथ आपको जो सलूक करना चाहिए वही करने की कोशिश कीजिए। ठंडा है, तेज़ ठंडा पानी बच्चों को देना मुनासिब नहीं, किसी आदमी को भी पीना बहुत ज़्यादा ठंडा पीना मुनासिब नहीं है। तो जो कुछ करना हो उसके लिए सुस्ती काहली को दूर करके अपनी जिम्मेदारी को सही तौर पर अदा करने की कोशिश कीजिए। आपको यही हिदायत की जा रही है। आइए बहन आयशा से बात करते हैं, गोवा से हमारी फ़ोन लाइन पर हैं। बताएं बहन आयशा, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब, आप लोग का प्रोग्राम बहुत अच्छा, बहुत सारी चीजें मालूमात होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर आप लोग का सबका। और मौलाना साहब की तो मैं बड़ी बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अच्छा लगता है उन्हें जो तफसीली से बताते हैं। बहुत मुश्किल से कॉल लगते हैं, लेकिन कुछ लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ऐसे कि जो बेकार सवालें करें, ख्वाबों की ताबीर, नामों की ताबीर, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। कुछ अच्छी जानकारी दीन के हिसाब से मालूमात करे तो सबको मालूमात होते हैं। और जो नमाजें वगैरह बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, हर कोई पढ़ सकता है ना, या हर एक के लिए अलग अलग होता है? मुझे ये पूछना है। और मेरा एक बेटा है इब्राहिम, सवाल पूछे, ये सवाल जो आपने पूछा है। बहुत अच्छा बच्चा था, लेकिन अभी बहुत मतलब उसको कुछ करवा दिया बोल के ऐसा बोलते हैं। मैं आपसे अपील करूंगी कि मेरे बेटे के लिए खास तौर से प्लीज दुआ करें कि मेरा बेटा कभी मुझसे बदतमीजी से नहीं बात करता था, कि मेरे शौहर ने मुझे बहुत जुल्म किए हैं, बच्चे पे भी जुल्म किए हैं। अपने ही बच्चे के मुताबिक वो माँ की सपोर्ट करता है, बल्कि बहुत सारे पुलिस केस ये किए तो वो बच्चा अभी अपने मतलब हद से बाहर गया, नमाज नहीं पढ़ता। नहीं तो मेरा बच्चा रोज सुबह उठ के यासीन शरीफ पढ़ के नमाज पढ़ के बाहर निकलता था। अभी बिल्कुल नमाज की तरफ तवज्जो नहीं देता। जितना मैं समझाती हूँ, मेरे बेटे पे बहुत जुल्म हो। प्लीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे के लिए दुआ करिए। बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला हम भी दुआ करेंगे, मौलाना साहब से भी कहेंगे आपके सारे हालात अल्लाह बेहतर करे। ज़रूर दुआ करेंगे, इस वक्त भी कर रहे हैं और आइंदा भी करेंगे। अल्लाह ताला मदद फरमाए। इसके लिए आप ये कीजिए कि जब आप नमाज़ पढ़ती हैं तो जानमाज के सामने बोतल में पानी करके रख दिया करें, और नमाज में जो कुछ पढ़ा गया है वो उसके ऊपर दम करके पिलाएं। और एक बात ये समझिए कि नमाज तौबा पढ़कर आप भी अल्लाह ताला से दुआ कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़ुबान से अपने बच्चों के लिए, अपने लिए या अपने किसी घर के हालात के लिए फ़ख्र का लफ्ज़ निकल जाता है। हमारे बच्चे ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हमारा शौहर ऐसे हैं, हमारा घर ऐसा है। ऐसा मैं नहीं कहता कि लाजमन ऐसा ही हुआ है, लेकिन कभी कभी हमारी ज़ुबान से कोई फ़ख्रिया जुमला निकल जाता है जो अल्लाह ताला के यहाँ पकड़ का सबब बन जाता है। इसलिए नमाज तौबा पढ़कर अल्लाह से माफ़ी मांगिए कि परवरदिगार, हमारी किसी भूल चूक कोताही गलती के नतीजे में अगर हमारे बच्चे के अंदर ये आदतें पैदा हुई हैं या हमारे शौहर के मिजाज में सख्ती पैदा हुई है, तो अपने करम से माफ़ फरमा दे और उनको राहत और सुकून दे। हम भी दुआ करते हैं इंशाअल्लाह ताला हालात बेहतर होंगे। अल्लाह की तरफ लौ लगाइए। बिल्कुल, और अल्लाह की ज़ात से बिल्कुल मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मौलाना साहब ने जो भी मशवरे दिए हैं बहन को, उन मशवरों को अपने अमल में लाना चाहिए। मौलाना साहब, आयशा बहन के सवाल के बाद मेरे पास 2-3 सवाल हैं, उन पर आपकी रहनुमाई चाहता हूँ। बहन हिना का है। हिना की जो बहन हैं उनकी सास उन्हें बहुत परेशान करती हैं, देखिए जुल्म करती हैं। अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी, सास और बहू के झगड़े दुनिया के लोगों ने बड़ी बड़ी कोशिशें की हैं, कोई आदमी ने मिटा नहीं सका। हल बस यही है कि जो आदमी ज़्यादा समझदार है वो बर्दाश्त से काम ले और अल्लाह ताला से दुआ करे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क़ुलूबुल इबाद यबैन इस्बाइर रहमान युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा। सारे इंसानों के दिल अल्लाह की एक चुटकी में हैं, बेशक जिधर चाहता है घुमा देता है। आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिए, आपकी बहन भी अल्लाह से दुआ करें कि परवरदिगार हमारे सास के मिजाज में नरमी पैदा कर। कोई भी एहतियाती ये जुल्म आपकी तरफ से हो रहा है तो आप भी एहतियात कीजिए, और कोई ज़्यादती अगर उनकी तरफ से हो रही है तो अल्लाह ताला से बद्दुआ तो न कीजिएगा, उनके लिए हिदायत की दुआ कीजिए, अल्लाह ताला फजल फरमाएगा। बहन शबनम से और बात करते हैं, देहरादून से सवाल पूछना चाहती हैं। शबनम साहिबा बताएं। जी मेरे 2 सवाल है सर। ये बता दीजिए
کہ مجھے پورا یقین ہے کہ ہر بات کے پیچھے اللہ ہی ہے، پر نا ایک ڈر سا بنا رہتا ہے جب بھی میں کوئی عمل کرتی ہوں کہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا ہوگا نہیں ہوگا، ڈر سا مطلب تھوڑا سا ڈر سا بنا رہتا ہے۔ اور ایک یہ سوال ہے کہ ایسا کہاں لکھا ہے کہ قرآن شریف میں کہ ہماری جوڑیاں پہلے سے بنی ہوتی ہیں اور کیا بولتے ہیں ہماری دوسری کاسٹ میں تو شادی کیوں ہو جاتی ہے، ایسا یہ بتا دیجیے۔ بہت شکریہ، بہت جلد بازی میں انہوں نے اپنی بات کہی ہے۔ مولانا صاحب، دل میں ہم جو کام کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں، چاہے وہ بھی کوئی اچھا کام، تو یہ جو دل میں شک آتا ہے، جس کی بہن نے بات کی، یہ شک کی بات کر رہی ہیں، کیوں آتا ہے؟ دیکھیے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اس شک کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے، وہ آپ کے عمل کو پرسکون کرنے دینا نہیں چاہتا، اس لیے وہ ایسی بات کرتا ہے۔ جب ہم لاہور پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں تو وہ ہٹ جاتا ہے۔ اور دوسری بات، جوڑی اللہ کے یہاں بنتی ہیں، یہ جوڑیوں کا معاملہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ شادی کہیں ہو جاتی ہے، ہمیں کیا معلوم کہ جوڑی کہاں بنی ہوئی تھی؟ جہاں ہوئی ہے سمجھیے کہ وہیں بنی ہوئی تھی۔ باتیں چلیں 4 جگہ 6 جگہ، لیکن جہاں فائنل طے ہو گیا اور جہاں شادی ہو گئی، سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدر یہی تھا۔ ذکر تذکرے تو چلتے ہی ہیں، ایک سودا ہوتا ہے، بازار میں آتے ہیں لوگ، دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جس کے مقدر میں ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ مولانا صاحب، شہانہ صاحبہ کا بارہ بنکی سے ہمارے پاس سوال محفوظ ہے۔ ابو پہلے خواب میں آتے تھے، مرحوم ابو کی بات کر رہی ہیں، اب نہیں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، خواب میں آنا یا نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ سے خوش ہیں یا ناخوش ہیں۔ آپ جو کچھ ان کو اصال ثواب کر رہی ہیں وہ کرتے رہیے۔ کبھی کبھی کپڑے کسی غریب کو، ضرورت مند کو دے دیے، کبھی کھانا کھلا دیجئے، کچھ پڑھ کر ثواب پہنچانے وہ پہنچا دیجئے۔ کبھی کبھی وہ آئیں گے، کبھی نہیں آئیں گے۔ بار بار آنا بھی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ بہت خوش ہیں، اور نہ آنا اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ آپ سے ناراض ہیں۔ امی کو فالج ہے، فالج گر گیا ہے، تو اس کے لیے کوئی دعا وغیرہ؟ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے آپ نماز حاجت پڑھ کر دعا کیا کریں، اور جو کچھ دوا دارو، جو کچھ غذا، جو کچھ ان کو آپ دے رہی ہیں، اس پر سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دم کر کے وہ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے۔ جو ڈاکٹر حکیم اس کی احتیاطیں بتا رہے ہیں، وہ احتیاطیں ضرور ملحوظ رکھیے۔ بے شک۔ نیاز صاحب کا سوال جونپور سے ہمارے پاس محفوظ ہے، زکوٰۃ کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، زکوٰۃ کا تعلق جو ہے 7.5 تولے کا مطلب یہ ہے کہ 7.5 تولے جب ہو گئی مقدار اس کی سونے کی، تو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ 1 تولہ اوپر جو ہے اس کے دینی ہے، پورے 7.5 کی، اور اس کے بعد جتنا ہے اس کو دینی ہے۔ 7.5 ہو جائے، 8 ہو جائے، 10 ہو جائے، 20 50 جتنا بھی ہو جائے، وہ پورے کا حساب لگایا جائے گا، اور اس کے 2.5% آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ یہ کالر ہیں، ان سے اور بات کرتے ہیں۔ شبانہ صاحبہ ہیں ہماری فون لائن پر۔ جی فرمائیں بہن شبانہ، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بتائیں بہن شبانہ۔ جی ہمارے بڑے والے بھائی ہیں جابر، ان کے بہت طبیعت خراب ہے، بخار بھی رہتا ہے اور فالج کا بھی رہتا ہے، اور میرا ایک خواب ہے، بھائی لے لیجیے پلیز۔ بتائیں بہن، بتائیں جلدی سے۔ جی میرا خواب ہے، میرے بڑے والے بھائی سے چھوٹے والے بھائی ہیں، ساتھی ان کا نام ہے۔ آج ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی بہت حالت خراب ہے، اور جو ہے وہ بتا رہے کہ ان کی رات گزر جائے تو جانو بہت حالت خراب ہے ان کی۔ ہم نے خواب دیکھا۔ میری عارف محمد صاحب آپ کو، ہماری امی بہت پسند کرتی ہیں، مولانا صاحب کو، آپ کو جزائے خیر دے اللہ پاک۔ بہت شکریہ بہن، بہت شکریہ، انہوں نے وقت کی خوب بچت کی ہے مولانا صاحب، اللہ اس کی جزا دے۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، بھائی کے لیے وہ ان کو جو تکلیف ہے اس کے لیے جو کچھ آپ کوشش دعا وغیرہ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، اور وہ جو آپ نے خواب دیکھا ہے امید ہے وہ خواب ان کے حق میں اچھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے گا، اور اللہ پاک ان کو ہمیشہ خوش رکھے۔ ہم بھی یہاں سے دعا کرتے ہیں۔ یاسمین صاحبہ لکھنؤ سے ہیں، ان سے بھی سوال پوچھتے ہیں، کیا جاننا چاہتی ہیں؟ یاسمین صاحبہ فرمائیں۔ جی ہاں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آپ کو بھی بہت مولانا صاحب کو خواہش کہ ہمارے لوگوں کے لیے دعا کریں، اور جو ہے ہمارا پہلا سوال ہے کہ ہمارا بیٹا جو ہے روزی نہیں، کام کا نہیں لگتا، کہیں تو پریشان رہتا ہے، اور شوہر کی بھی روزی میں بہت دقت رہتی ہے، پتہ نہیں کیسے گھر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ہے چھوٹا بیٹا ہمارا بالکل سنتا ہی نہیں، ایک دم اس بات سے پہلے بھی پوچھے کہ مولانا صاحب سے، بالکل نہیں سنتا ہے، غصہ بہت زیادہ ہے اس کے، اتنا غصہ زیادہ، اگر کھانا کھائے گا تو پورا دن نہیں کھائے گا، مرضی ہوگا کھائے گا، مرضی ہوگا نہیں کھائے گا۔ کتنی عمر ہے اس کی؟ 10 سال کا ہے۔ 10 سال کی، بہت شکریہ۔ جی مولانا صاحب۔ دیکھیے، بچے جو خفا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ بے احتیاطیاں ان کی ہوتی ہیں۔ ماں باپ سے بچوں کو ناراض ہونا مناسب نہیں ہے، ان کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے یہ چیز بہت مضر ہوتی ہے۔ ان کو پیار سے سمجھائیے، اور ان کے لیے
یا ودودو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ اور روزی روٹی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے، بیٹی دیکھیے روزی روٹی کے لیے اب سے پہلے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، آدمی کو کبھی کبھی اس کے کسی گناہ کی وجہ سے خدا پاک روزی سے محروم کر دیتا ہے، اس لیے نماز توبہ پڑھیے اور استغفار کثرت سے کیجیے۔ جو کچھ بھی جس کا کام ہے، آپ کا بھائی کام کرتا ہو، گھر کے کوئی اور کام کرتے ہوں، وہ اپنے کام میں پورا وقت دیں اور سنجیدگی سے کام کریں، لگن سے کریں، گاہکوں کے ساتھ اور جن لوگوں سے ڈیلنگ ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آدمی جب اپنے متعلقین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تو ان کا جو دل دکھتا ہے اس کے بھی مضر اثرات اس کے کاروبار پر پڑتے ہیں۔ مولانا صاحب، بہن کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ شیبہ صاحبہ کا بہت جلدی سے سوال لے لیتے ہیں۔ شیبہ بتائیں کیا سوال ہے؟ وعلیکم السلام۔ ہماچل پردیش سے سوال مجھے ایک مسئلہ پوچھنا تھا گھر کے اپنے بارے میں، مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم نے اپنا گھر بنایا تھا، ہم رہتے ہیں باہر، تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے یہ بولا تھا کہ ہمیں اپنا گھر آپ دے دو 6 مہینے کے لیے، ہم شادی وادی کریں گے، کر کے دے دیں گے۔ ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں۔ تو اب ہو گئے ان کو 2.5-3 سال ہو گئے رہتے ہوئے۔ اب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ان کے سنگ، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ اپنا گھر بنا لو اور ایسا ہم اب آئیں گے وہاں پر اپنے گھر رہنے کے لیے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم بنا نہیں پا رہے، اب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ایسا تو نہیں لگا کہ ہم ان کے سنگ گناہ کر رہے ہیں؟ ہمیں صحیح بات ہے بہن، آپ کے سوال کا مفہوم ہم تک پہنچ گیا ہے۔ مولانا صاحب کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ بیٹے گناہ تو وہ آدمی کر رہا ہے جس نے 6 مہینے کے لیے لیا تھا اور اس کے بعد وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر وہ نہیں بنا سکتا ہے تو اگر تم نے 6 مہینے کے لیے نہ دیا ہوتا اس وقت وہ کیا کرتا، وہ اب کر لے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کا نہ ہٹنا یہ غلط ہے، اور انہی حرکتوں کی وجہ سے، ایسی چیزوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو کسی کی مدد کر سکتے ہیں وہ کرنے سے باز رہ جاتے ہیں کہ ہم کسی کی مدد کریں گے تو ہمارے لیے گلے کی ہڈی بن جائے گا۔ اس لیے آپ اگر ان کو ہٹانے کی کوشش کر رہی ہیں تو کوئی غلط نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، اور ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ وقت پر ہماری ضرورت پوری کی تو ہم بھی وقت پر دوسرے کی ضرورت کو پورا کریں۔ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب، وقت اجازت نہیں دے رہا ہے، بہت اچھی باتیں ہو رہی تھیں، والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت اہم باتیں ہوئی ہیں۔ بہت شکریہ مولانا صاحب میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے کے لیے۔ تو ناظرین، راہ نجات میں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان اطہر کو اجازت دیں، آپ دیکھتے رہیں زی سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔